हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आपको खुदावंद की हुज़ूरी में वेलकम कहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि उसकी हुज़ूरी में आएँ, उसके नाम को मुबारक कहें। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से अफजल है, सब नामों से आला नाम है। और हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की, शादमानी की बात है कि हम बादशाहों के बादशाह को मुबारक कहते हैं। हम देखने दुनिया में अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी, कोई बहुत पैसे जिसके पास हों या कोई बड़ा रुतबा हो, किसी जगह आ जाए तो सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं कि ये बहुत इन्फ्लुएंसर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, तो हमने इसके पास होना हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। लेकिन हम जो हैं सबसे बड़ी हस्ती की इबादत करने वाले, उसके मानने वाले हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है। आएँ उसकी हुज़ूरी में अपनी आंखों को बंद करें, उसका शुक्र करें, उसके नाम को मुबारक कहें, जो नाम सब नामों से अफजल है, जिस नाम में हमारी छुटकारा, हमारी आज़ादी, हमारी रिहाई पाई जाती है। खुदावंद इस वक्त तेरी हुज़ूरी में आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों का कंट्रोल तू ले। खुदावंद साज़ों पे, आवाज़ों पे तेरे हाथ को चाहते हैं, तेरी हुज़ूरी को चाहते हैं। खुदावंद महज गाना या बजाना नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे रूह से भरी हुई वर्शिप जो तेरे दिल को छुए, और खुदावंद आसमानों को छुए। खुदावंद उस तरह से हमें अपनी प्रस्तिश करने की तौफीक दे। हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं, हमारी ज़िंदगियों का कंट्रोल ले। और खुदावंद तेरे लहू को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई करते हैं, अपने लहू के रंग में हमें रंग दे। और खुदावंद बेशक हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन खुदावंद इस दुनिया से खुदावंद हमारा वास्ता नहीं है खुदावंद, क्योंकि हम खुदावंद इस दुनिया में खुदावंद तेरे चिरागों की मानी तूने हमें रखा हुआ है। और तौफीक दे कि हम तेरे चिराग बन के चमक सकें, तेरे चिराग बन के जल सकें, ताकि खुदावंद बहुत से लोग जो तारीकी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तेरे नूर को उन तक पहुँचाने का तेरा चुना हुआ वसीला बन सकें। इस वक्त हमें छू, हमें लीड कर। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखते हैं, उसके लहू को कहते हैं कि हमें छुए, क्योंकि जहाँ पे उसका लहू आता है वहाँ पे शिफा का काम होता है, वहाँ पे रिहाई का, आज़ादी का, छुटकारे का काम होता है। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया। रूह और सच्चाई से गाएंगे। किसी जगह भी बीमारी है, हड्डियों में अगर जान नहीं है, कोई भी मसला है, तो उसके लहू को पुकारे, वो आज आपको शिफा देने के लिए मौजूद है। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो,
یسوع کا خون مانگ لے. یس لارڈ آمین. او درد بیاں جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے. دل کو سکون جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے. دل کو سکون جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے. بہتا لہو بہتا لہو بہتا لہو دیتا ہے ہم کو شفا. تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شما. تیری صلیب سے یسوع پا گئے روگی شفا. لہو کی قیمت ذرا مریم کی ممتا سے لہو کی قیمت ذرا مریم کی ممتا سے اکلوتے بیٹے کا دان پاک یہوہ سے پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ. پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ. پاک لہو پاک لہو پاک لہو ہم کو بھی دے گا ضیا. تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شما. تیری صلیب سے یسوع پاگروں کی شفا. سونے اور چاندی سے بھی یسوع کا خون قیمتی. بے شک ایسا ہی ہے. سونے اور چاندی سے بھی یسوع کا خون قیمتی. گھوڑوں اور رتھوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی. رشتوں ناتوں سے بھی رشتوں اور ناتوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی. رشتوں اور ناتوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی. زندہ لہو زندہ لہو
زندہ لہو دیتا ہے ہم کو پناہ، تیرے لہو کے وسیلے یسوع جی ہو گئے پاپ شمع، تیری صلیب سے یسوع پاگروں کی شفا، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا ہے پاپ شمع، کرتا ہے پاپ شمع، کرتا ہے پاپ شمع۔ آمین۔ خدا یسوع کا لہو جو ہے سونے چاندی سے بھی قیمتی ہے، ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا لہو جو ہے وہ شفا کا کام کرتا ہے، آزادی کا کام کرتا ہے، جوئے اور بندھنوں کو توڑتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی خوبیاں خداوند یسوع مسیح کے لہو میں پائی جاتی ہیں، اور وہ لہو جو ہے اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے بہایا تاکہ ہم نئی زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، گناہ کی غلامی میں نہ رہیں بلکہ چھٹکارے کی زندگی، آزادی کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں جئیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ فضائیں، ہوائیں، یہ سب جو ہے خداوند کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہل رہے ہیں، خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہیں ہم اس دنیا میں، ہم کہتے ہیں کتنی خوبصورت یہ سینری ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا بنانے والا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ سب ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بنانے والے کی کیا خوبصورتی ہے۔ اگر وہ اتنی خوبصورت دکھتی ہیں تو ہماری یسوع مسیح کی شان تو سب شانوں سے افضل ہے۔ فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، کرے یہ آسمان ظاہر، کیا ظاہر کرتا ہے؟ خداوند کا جلال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال۔ کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال۔ کرے باتیں یوں دن سے دن، سکھائے رات کو بھی رات، کرے باتیں یوں دن سے دن، سکھائے رات کو بھی رات،
تیرے احکام جو ان کو دیے تو نے، تیری ہر بات، تیرے احکام جو ان کو دیے تو نے، تیری ہر بات کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال۔ فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال۔ یہ دن اور رات ہیں خاموش، سنائی دینا کچھ آواز، یہ دن اور رات ہیں خاموش، سنائی دینا کچھ آواز، مگر سر ان کی پرستش کا سنے ساری زمین آواز، مگر سر ان کی پرستش کا سنے ساری زمین آواز، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، یقیناً کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال۔ فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، فضا میں دیکھتا میں اس کے ہاتھوں کا کمال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال، کرے یہ آسمان ظاہر خداوند کا جلال۔ یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا۔ ہاللویا، اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ بزرگ نام ہے اس کا، اس کو اونچا کرے، مبارک کہیں۔ جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا۔
تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو، تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو، یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا، یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا، یہ ہوا میرے خداون بزرگ نام تیرا۔ مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے، مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے، کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا، کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا، یہوہ میرے خداون بزرگ نام تیرا، یہوہ میرے خداون بزرگ نام تیرا، بزرگ نام تیرا، بزرگ نام تیرا۔ آمین۔ اس کا نام بزرگ ہے، وہ خدائے قادر مطلق ہے جس کے پاس تمام اختیار، ساری حکومت جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کے دل بھی پانی کی نالوں کی طرح پھیرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے ایسا کیا ہے اور وہ آج تک کرتا آیا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس تمام چیزوں کا اختیار ہے، اور ہم ایسے بڑے خدا کو سرو کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم ان بلائے ہوئے لوگوں میں سے نہیں تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا ایسا بڑا فضل ہماری زندگیوں پہ ہوا کہ لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے لوگوں کو انوائٹ کیا، جو بلائے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ضیافت میں، شادی کی ضیافت میں آنا نہ چاہا، تو بادشاہ نے کہا کہ باہر گلیوں میں جاؤ، جو کونوں پہ کوچوں پہ کھڑے ہیں ان کو بلا لاؤ، اور ہم وہ لوگ تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو گلیوں میں کوچوں پہ تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب تم میری فیملی کا حصہ ہو، تم رویل فیملی ہو۔ اس نے ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ کہا ہے، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، اور اسی وجہ سے ہم گاتے ہیں، او اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ ہمارا پاسٹ کیا تھا؟ اسی رلدے پھردے ساں، رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا اے۔ جب یسوع مسیح مل جاتا ہے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ ہاللویا۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ اسی رلدے پھردے ساں، رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا اے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے،
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜੜੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜੜੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਨ ਵਸਾਇਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਨ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। हालेलुया। कितना बड़ा ये हमारी फेथ की प्रोक्लेमेशन है।
جو ہم کرتے ہیں جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو کیا تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں کرنا دے گا, تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے. شیر کے بچے بھی بھوکے حاجت مند ہو سکتے ہیں, لیکن میرے طالب کبھی کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ خداوند کا وعدہ ہے. اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کا یاد دلایا کریں. دشمن ہمیشہ آپ کو ڈسکریج کرے گا, وہ کہے گا کہ آپ تو اکیلے ہو, آپ کے پاس تو اب کوئی سلوشن نہیں اس سچویشن کا. لیکن ہم اس کے لوگ ہیں, اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں. اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, اس دوران اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں. خدا ان سے کہیں اے خدا ان تیرا کلام آج میری زندگی میں جڑ پکڑے, بے تاثیر واپس نہیں لوٹے اے خدا, بلکہ اپنا پورا کام کر کے جائے. اے خدا ان تیری حضوری میں ہم آتے ہیں. اپنے آپ کو اے خدا وہ تمام دنیاوی چیزوں سے جو ہماری زندگیوں کو آکیوپائی کیے ہوئے ہیں خالی کرتے ہیں. اس وقت چاہتے ہیں کہ اے خدا ہماری زندگیوں کو پاک کر, صاف کر, تاکہ تیرا روح ہماری زندگیوں میں آج جنبش کر سکے. جب تیرے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو اے خدا سوگنا پھل لے کر آئے. تیری خادمہ کو جو تیرے میسج کو ڈیلیور کرے تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. تو اے خدا ان کا منہ بننا, وہ الفاظوں کو اے خدا تو مسا کرنا اے خدا, تاکہ وہ اے خدا پاورفل تیرے روح سے بھرے ہوئے الفاظ لوگوں کی زندگیوں کو چھو سکیں. اور اے خدا ایک بڑا اور جلالی کام اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کر. اے خدا تیرے لوگ تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں. اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اس کورس کے دوران, اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے تیار کریں. او یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں. لیٹتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر راستے روح سچائی سے جھومتے, داؤد کے جیسے میں ناچتے. یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں. اس کی حمد و ستائش کریں, اس کے کلام کو آج مانگے اپنی زندگیوں کے لیے. یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں. چلتے پھرتے ہر راستے, لیٹتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر راستے, لیٹتے اٹھتے بیٹھتے روح سچائی سے جھومتے, داؤد کے جیسے میں ناچتے. یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں, یسو تیری حمد کراں. تیرے بنا زندگی یہ زندگی لگتی نہیں مجھے.
बिना जिंदगी ये जिंदगी लगती नहीं मुझे, तेरे बिना दुनिया ये दुनिया जचती नहीं मुझे, तेरे बिना दुनिया ये दुनिया जचती नहीं मुझे। बस इतनी सी है आरज़ू तू रहे मेरे रूबरू, बस इतनी सी है आरज़ू तू रहे मेरे रूबरू, बन जाए मंजिल तू मेरी, हो जाऊं तेरा मैं रास्ता। यसु तेरी हमद करां, यसु तेरी हमद करां, यसु तेरी हमद करां, यसु तेरी हमद करां। दुनिया से तूने मुझे खुदा अलग किया है, दुनिया से तूने मुझे खुदा अलग किया है, जिंदगी पे मैंने तुझे यीशु जी पहन लिया है, जिंदगी पे मैंने तुझे यीशु जी पहन लिया है। बोझ को मेरे ले लिया, लहू से मुझको धो दिया, बोझ को मेरे ले लिया, लहू से मुझको धो दिया, वादा जो वचनों में किया तूने वो पूरा है कर दिया। यसु तेरी हमद करां, यसु तेरी हमद करां, यसु तेरी हमद करां, यसु तेरी हमद करां। चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, रूह सच्चाई से झूमते, दाऊद के जैसे मैं नाचते। यसु तेरी हमद करां, 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 यसु तेरी हमद करां। इस वक्त हम तेरी हमद करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदावन, और चाहते हैं कि इस वक्त तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर, और ऐ खुदावन तेरे कलाम से हम सबसे और आसूदा होकर तेरे बड़े कामों का बयान करें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत मौके के लिए कि खुदा हमें तौफीक देता है कि हम उसका नाम अपनी ज़ुबान पे ला सकें, मुक़द्दसीन के साथ बात कर सकें, मिल के उन बातों के बारे में बोल सकें जो यीशु मसीह ने हमें कही हैं, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकें। आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम, मसीह यीशु के क़दूस नाम में आपको खुदावंद की बरकतें हासिल होती रहें, खुदा के हुक्मों पर अमल करते रहें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें।
ہاللویا ہاللویا ہاللویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو، تیری جے جیکار ہو۔ تو مبارک ہے، تو قدوس ہے، تو بھلا ہے، اور تیری شفقت ابدی ہے، اور تیرا پیار نرالا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو آئی خداوند ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم تنگ دروازے میں سے داخل ہو کے آئی خداوند دنیا کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے تیرے پاس بھاگ کے تیرے گلے لگ جائیں۔ آئی خداوند تو ہمیں غلبہ بخشتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ دروازہ تنگ ہے، اور اس میں یہ جو اس میں سے گزرتے ہیں زندگی کو پاتے ہیں، اور اس میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو، شکر ہو، تو خود تنگ دروازے میں سے گزرا۔ آئی خداوند یسوع جی، دنیا کا کھلے میدان آئی خداوند، وہ تو آئی خداوند تجھ سے دور لے جاتے ہیں، لیکن آئی خداوند یہ تنگ دروازے میں ہم معجزے حاصل کرتے ہیں۔ آئی خداوند ہماری دنیا ہی الگ ہے۔ آئی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ آئی خداوند اپنے مکاشفے تو ہمیں دیتا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے مکاشفوں کو ہم آئی خداوند تیرے روح سے ہی جان سکتے ہیں، اور اس میں سے بھی آئی خداوند تھوڑا تھوڑا سا جتنا تو ہمارے آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے، اور اے خداوند یسوع جتنا ہم تیری حضوری سے لے پاتے ہیں خداوند، اتنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند، جتنا ہم تجھ سے لے پاتے ہیں اے خداوند، وہ سچائی کی راہ ہے، وہ تیری درست باتیں ہیں، اور تو ہمیں اے خداوند اس کی کاملیت تک اپنے فضل سے پہنچاتا رہے گا۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ اس وقت آ خداوند، اے خداوند میرا ذہن بن اور ہر سننے والے کا ذہن بن، اور اے خداوند جو کچھ ہم تجھ سے سنیں اسے اے خداوند یاد رکھیں، اور اے خداوند تیرے زور سے زور آور ہوتے چلے جائیں۔ اے خداوند یسوع جی، آج کی اس تعلیم کو جو تو ہمیں دینے والا ہے، اے خداوند یسوع جی، اس میں سے 100 گنا پیداوار کو پیدا کر خداوند۔ خداوند یسوع جی، ہمارے دلوں کی زمین کو پاک و صاف کر، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے مکاشفہ اس کا 13واں باب سیکھ رہے ہیں، اور اس کی 9ویں آیت کو آج ہم شروع کریں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ تو یہ ایک سب سے ہی اہم بات ہے، سننا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر شخص بولنے میں دھیرا ہو، سننے میں تیز ہو۔ اور وجہ کیا؟ کیونکہ خدا کی باتیں جو ہیں جب ہم وہ سنیں گے اور اپنی زبان کو اس وقت خاموش رکھیں گے، اپنے ذہن کو خدا کی طرف رکھیں گے، تو جو خدا کی بات ہمارے ذہن میں آئے گی وہ ہم بولیں گے بھی، اور وہ ہم اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں گے۔ تو یہاں پر خداوند ایک بہت ہی اہم بات کہتا ہے، سننے کی بات۔ اور سننا کس طرح کا؟ ایسا نہیں کہ وہ میننگ لیس ہو، یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کان جو ہیں ان کے اندر آواز تو کوئی جا رہی ہے لیکن دماغ میں نہیں جا رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اسے قدر دیے بغیر ہی سن رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے جب اسے عزت نہیں دی ہے۔ تو خدا کا کلام یہ بات جب کہہ رہا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں، یعنی میری باتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، قدر کے ساتھ اس کو سنو، اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور خداوند اس لیے ہمیں یہ بات کہتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں روح کے کان دیتا ہے۔ اگر ہماری روح اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو ہمارے کان اس کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ اس کی بھیڑیں ہیں جو اس کی آواز سنتی ہیں۔ اگر کوئی اس کی بھیڑ نہیں ہے وہ اس کی آواز بھی نہیں سنے گا۔ تو خداوند ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ کیا اس وقت میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں، تم کیا سنو۔ تو مکاشفہ 13واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ تو خداوند نے کہا
کہ میرے نام کی خاطر تمہیں قید میں ڈالا جائے گا، اور خداوند کی طرف سے یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مخالف مسیح کا دور جو آنے والا ہے اس میں کون کون ہوگا جس کے لیے یہ مقرر ہے کہ وہ قید میں وقت گزارے گا، کون ہے جس کے لیے مقرر ہے کہ وہ تلوار سے مارا جائے گا۔ تو خداوند نے کہا کہ جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور پھر جب مسیحی اگر یہ سوچ لیں کہ میں اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا لوں، تو خداوند نے پھر دوبارہ وہی بات رپیٹ کی ہے جو خداوند نے پطرس کو گتسمنی باغ میں بتائی تھی کہ اپنی تلوار میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار سے مارتے ہیں وہ خود بھی تلوار سے مارے جائیں گے۔ تو یہاں بھی خداوند یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور جو لوگ اپنے آپ کو برسر اقتدار جانتے ہیں، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور مخالف مسیح کے دور میں بھی جو اپنے اختیار میں ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے اوپر تلواریں چلائیں گے، تو ان کا انجام بھیانک موت ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ لیکن یہ والی بات جو 10ویں آیت کی ہے یہ مقدسین کی ہے، کہ مقدسین کے یہ صبر کا موقع ہے۔ اگلے حصے میں ہم 10ویں آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے، مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے، کہ مقدسوں نے تلوار نہیں اٹھانی، بلکہ مقدسوں نے کیا کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے، کہ خداوند نے کہا ہے کہ تنگ دروازے میں سے داخل ہو، یسوع نے کہا ہے اپنی صلیب اٹھاؤ، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ یہ خداوند نے ہمیں یہ بات کہی ہے، اس لیے خداوند کہتا ہے یہ وقت جب آپ کو قید میں ڈالا جائے گا، جب آپ کو تلوار سے مارا جائے گا، تو یہ مقدسوں کے ایمان کا موقع ہے، مقدسوں کے صبر کا موقع ہے۔ اور یہاں جو 2 تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت مددگار ہیں کہ خداوند یسوع نے کیا کیا، صبر، اور خداوند اپنے باپ کا حکم ماننے کے لیے کہ وہ اس میں کامیاب ہو، اس نے کیسے وہ ٹائم گزارا، دعا کر کے، خدا کی قوت لے کے۔ تو خداوند ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ بتاتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہم کلام کو بولیں، جب دعا کرتے ہیں کلام کو بولیں، خدا کے کلام کو بول کے ہم، جیسے یہ کہ کلام ہی دعا ہو، ہماری دعا کلام کے مطابق ہو، اس سے ہمیں ہمارے اندر کچھ اترے گا۔ کیا اترے گا؟ صبر اترے گا، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں اچھا خداوند تو خود گتسمنی باغ میں رات انہیں کہا ہے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو ہم اس وقت کلام بول رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں خداوند ایسی میرے اندر بھی تیرا صبر آئے اور تیری قوت آئے، تیری بات پہ عمل کرنے کا حوصلہ قوت آئے، اور میں تجھ میں قائم رہوں۔ تو خداوند نے کہا کہ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ یہاں یسوع مسیح کے ارد گرد اس کے 12 شاگردوں کی تصویر ہے، اور وہ بھی سوائے یوحنا جو اس وقت مکاشفہ لکھ رہا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے شاگرد خداوند یسوع کے، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور وہ اس میں فتح مند رہے۔ یہی مقدسین کی فتح ہے، یہی ان کے صبر کا موقع ہے۔ اور پھر آپ رومی حکومت کی جو سزائیں ہیں وہ ساتھ آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ خدا کے لوگوں کو زندہ صلیب پہ چڑھایا جاتا تھا، انہیں یعنی زندہ آگ لگائی جاتی تھی صلیب پہ چڑھا کے، اور انہیں جلا دیا جاتا تھا کہ جیسے وہ مشلیں بن کے جل رہے ہوں۔ اور پھر ہم کچھ اور دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو جن پہ شیروں کو چھوڑا جا رہا تھا، اور وہ اس وقت بس اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے اور خداوند کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ تو یہ وقت تھوڑی دیر کا ہے، لیکن ابدی وقت وہ ہے جو مرنے کے بعد کا وقت ہے، وہ لمبا ٹائم ہے، وہ ابدی وقت ہے۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے تمہاری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت تمہارے لیے از حد اور بڑا جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ ہم اپنے یسوع کو دیکھیں جو خدا کا برہ ہے، خدا کا برہ ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ خدا کا برہ ہونے کی وجہ سے وہ تخت کے بیچوں بیچ ہم اس ذبح کیے ہوئے برے کو زندہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس نے قربانی دی ہے، اسی لیے خدا باپ نے اسے سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو اگر ہم
آج کے دن اس زمین کے اوپر اگر اس نے ہمارے لیے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس میں وفادار رہتے ہیں، اس کے نام کا انکار نہیں کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے وہ موت پہ غالب آیا، ہم بھی اس کے ساتھ اگر اس کی موت سے مشابت پیدا کریں گے تو جی اٹھنے میں بھی ہم اس کی مشابت میں ہوں گے۔ پھر آگے ہم 11ویں آیت دیکھیں، مکاشفہ 13واں باب اس کی 11ویں آیت، یہاں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براکے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ تو یہ حیوان کہاں سے نکلا ہے؟ زمین کے اندر سے نکلا ہے، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آؤٹ آف دا ارتھ، زمین کے اندر سے، یعنی کہ فرام نہیں، سے نہیں، زمین کے اوپر سے نہیں، بلکہ زمین کے اندر سے، پاتالوں میں سے۔ تو اس کا بھی جو اوریجن ہے، اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو منبع ہے، وہ کہاں سے ہے؟ شیطانی قوتوں سے ہے۔ تو یہ جو ایک اور حیوان جو مخالف مسیح ہے، یہ پاتال میں سے، زمین کے اندر سے نکلا ہے اور لوگوں کو کچھ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں تو تمہاری فیور میں ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ بالکل ویسے ہی جیسے اژدہا عدن میں اسی طرح برے کے سینگ لے کے، برا بن کے ہی آیا تھا، کیونکہ وہ کیا بتا رہا تھا؟ وہ تھا اژدہا، لیکن وہ کچھ انہیں بتانے کے لیے آیا تھا۔ وہ کچھ اپنی، یعنی اپنا جو تصور تھا ان کے ذہن میں ایک برے کی طرح کا ڈال رہا تھا۔ کیسے؟ وہ نے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں، تمہیں خدا کی مانند بنانے کے لیے میں تمہیں ایک ترکیب دے رہا ہوں، خدا کی مانند بننے کے لیے تمہیں ایک ترکیب دے رہا ہوں۔ یہ ترکیب ہے کہ تم اگر اس پھل کو کھا لو تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ میں تو تمہارا فائدہ ہی کر رہا ہوں، تمہاری عقل بڑھ جائے گی، تم نیکی بدی کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ خدا نے تو نیکی بدی کے پہچان سے تمہیں روکا ہوا ہے، لیکن دیکھو میں تمہارا فائدہ کر رہا ہوں، تمہیں ایک اچھی ترکیب بتا رہا ہوں، بس یہ پھل کھا لو۔ تو اسی طرح سے یہ جو مخالف مسیح کا ایک ساتھی اور ہے، یعنی جو جھوٹا نبی ہے، تو یہ زمین کے اندر سے نکلا ہے اور یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں برے کی طرح ہوں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے برے کی طرح کے 2 سینگ ہیں، لیکن بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ وہ اژدہا ہے۔ تو بولتا ہے تو اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ آگے 12ویں آیت کو ہم دیکھیں، مکاشفہ 13واں باب 12ویں آیت، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ تو اب یہ والا جو حیوان ہے، یعنی مخالف مسیح کا ایک اور سپورٹر، اس کا ساتھی جھوٹا نبی، تو یہ والا حیوان جو ہے، یعنی پہلا حیوان ہے وہ سمندر میں سے نکلا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ سمندر کا مطلب ہے، یعنی پانی کا مطلب ہے دنیا، قومیں، اور یہ جو سا ابھی جھوٹا نبی ہے یہ زمین کے اندر سے پاتالوں کی طاقتوں سے بھرا ہوا، یعنی شیطان کی طاقت سے بھرا ہوا، یہ بھی باہر نکلا ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ اس طریقے سے مخالف مسیح کو، جھوٹے نبی کو استعمال کر رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سا جھوٹا نبی ہے یہ کس کا اختیار استعمال میں لاتا ہے؟ حیوان کو، جو اژدہا نے اختیار دیا ہے۔ یہ حیوان، لکھا ہوا ہے، یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا۔ تو وہ حیوان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو دنیا کے اندر رائج کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور زمین کے رہنے والوں سے اس حیوان کی پرستش کرواتا ہے۔ وہ پہلے حیوان کی، یعنی مخالف مسیح کی پرستش کون کروا رہا ہے؟ جھوٹا نبی، اور وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ پاور ہے، کتنی بڑی پاور ہے، جو مخالف مسیح کی پاور ہے، اس کا اتنی اس کے پاس طاقت ہے کہ اتنی دیر کا مرا ہوا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے جاگ پڑا ہے۔ اس کے زخم کاری لگ گیا تھا، لیکن اب وہ زخم کاری اچھا ہو گیا ہے، اور اس وقت یہ ایک پاورفل اتھارٹی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن
جو خدا کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو پاور ہے یہ ہے کس کی، یہ اژدہا کی پاور ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ یہ زخم کاری کون سا والا زخم کاری ہے، کیونکہ ہم ہر وقت جو آنے والی حکومت ہے اس کے جو سائنس میں سے ایک سائن دیکھتے ہیں، ایک سمبل دیکھتے ہیں، ایک نشان دیکھتے ہیں، اور وہ نشان کیا ہے کہ ابھی برج کمپلیٹ نہیں ہوا، ہم نے اس برج کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور بابل کے برج کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ان کے دل میں، یعنی اس کو بناتے ہوئے ایک سوچ تھی کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں گے، ہم اپنے تخت کو اوپر لے جائیں گے۔ انہوں نے کیا جملہ بولا تھا کہ آؤ ہم زمین پر اپنے لیے ایک برج بنائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہر جگہ پہ پراگندہ ہو جائیں، ہم اپنے لیے ایک نام پیدا کریں۔ جب ہمارے دلوں میں ایک ایسی سوچ آتی ہے نا نام پیدا کرنے کی، تو ہمارے اندر ایک میں اٹھتی ہے، اور یہ میں ابلیس کے اندر اٹھی تھی، جس نے اپنا یسایہ 14 باب میں، حزقیل 28 باب میں اگر ہم دیکھیں تو اس نے یہ والے جملے بولے تھے، اس نے اس کے دل کی چاہت بتائی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو اونچا کر لوں، میں خدا سے بھی اونچا ہو جاؤں، میں اس کے بادلوں سے بھی اوپر اپنے تخت کو قائم کر لوں۔ اور خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، واقف کرتا ہے کہ کسی بھی چیز میں نہ سوچو کہ میں کچھ دکھائی دوں، بلکہ ہمیشہ یہی جانو کہ ہر ایک چیز میں خدا دکھائی دے، ہماری ہر سکل میں خدا دکھائی دے، ہماری اچھی پڑھائیاں پڑھنے میں خدا دکھائی دے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں بس خدا دکھائی دے۔ تو یہ جو جھوٹا نبی ہے وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس پاور ہے، اس کے پاس یہ زخم کاری اچھا ہو گیا ہے، اس اتھارٹی کا، اس پاور کا، اس کی پیروی کرو، اس کی پوجا کرو۔ اور پھر آگے ہم 13ویں باب کی 13ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ تو یہ جو جھوٹا نبی ہے یہ کیا کرے گا کہ اپنی پاور سے، شیطانی طاقتوں سے یہ آسمان سے زمین کے اوپر آگ نازل کروا دے گا۔ اور اگر ہم آج کے وقت میں دیکھیں تو جو شیطانیت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، جادوگری اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا مال تھا جہاں میں گئی، اور وہاں میں نے ایک کتاب پہ میری نظر پڑی تو وہ جادوگری کی کتاب تھی، اور میں دیکھ کے حیران رہ گئی، ایک کتاب وہاں پہ ایسی تھی۔ تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر انہی شیطانی چیزوں کا زور ہم ہر جگہ پر اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو سا جھوٹا نبی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی شیطانی طاقتوں سے آسمان سے آگ نازل کرواتا ہے، اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ آگے ہم 14ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہوا ہے، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا ہے اس کا بت بناؤ۔ تو اب یہ جھوٹا نبی مخالف مسیح کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، کیسے اس کو لوگوں کے اندر اس کی پرستش کو اتار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھی اس کا ایک بت بناؤ، لوگوں کو کہتا ہے اس کا بت بناؤ اور اس کے آگے سجدے کرو، اس کو خدا مانو۔ ہم 14ویں آیت کو دیکھیں تو ہم ساری بات کو دہراتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ زمین کے جو رہنے والے ہیں ان کے سامنے نشانیاں دکھاتا ہے۔ کون نشانیاں دکھاتا ہے؟ کون عجیب کام دکھاتا ہے؟ جھوٹا نبی۔ اور وہ لوگوں کو کچھ کہہ کے گمراہ کر رہا ہے، وہ اپنی طاقتیں، شیطانی طاقتیں دکھا کے گمراہ کرتے ہوئے ان کو کچھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو حیوان ہے اس کے پہلے تلوار لگی تھی لیکن اب وہ تلوار سے مارا گیا تھا، اس کا سر کٹ گیا تھا، دیکھو اب وہ پھر اس جگہ پر وہ سر لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہو، وہ جس پہ جو ڈیڈ ہو گیا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ اب ٹھیک ہے، وہ پھر دوبارہ اقتدار میں آ گیا ہے، اس کا بت بناؤ۔ اور
لکھا ہوا ہے جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا اور اس کا بت بناؤ۔ آگے ہم 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں اس بت کے اندر وہ جو مخالف مسیح ہے اس میں روح پھونکنے کا اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم 15ویں آیت یہاں لکھا ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرے۔ تو وہ جو مخالف مسیح ہے وہ اس کا بت بنوائے گا اور وہ بت بولے گا بھی۔ یہ ہمیں بہت زیادہ اس طرح کی ایک تصویر نظر آتی ہے جیسے کہ آج کل ہم روبوٹس کو دیکھتے ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے انہوں نے پیدا کیا ہے کہ وہ جو روبوٹ ہے اگر آپ اس کے سامنے آپ اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، اس کو کوئی بات اچھی نہیں لگی تو اس کے فیس امپریشنز چینج ہوتے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو جس طرح کی آپ بات کرو گے یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی بے معنی سا جواب آپ کو دے گا، وہ بالکل آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو جواب دے گا۔ اس کے یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک اور طرح کا ایک انسان بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کچھ اسی طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو مخالف مسیح ہے وہ بت بھی اس کا بنوائے گا اور وہ بت بولے گا بھی۔ جہاں تک ایسی یہ بات کہ اس میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تو ہم آج یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے روبوٹس چلتے پھرتے ہیں، وہ ان کے منہ ہیں جو بولتے ہیں، ان کا ذہن ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ آگے ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم آج کے دور میں ٹیکنالوجی میں ہم ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جتنی ہمارے پاس سمجھ ہے اس کے مطابق ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ اس کی کامل سمجھ میں سے چھوٹی چھوٹی سی سمجھ جو خداوند ہمیں دیتا ہے اور کلام میں لکھا ہوا ہے، اس وقت ہم آئینہ میں دھندلا سا ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت کامل طور پر جانوں گا، پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے پہلے نہیں تھیں، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بت جو ہے وہ بولنا بھی شروع کرے، لیکن آج کے وقت میں یہ چیزیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کیسے یہ روبوٹس ہیں جو بولتے ہیں، سوچتے ہیں۔ آگے ہم 16ویں آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہے 13واں باب اس کی 16ویں آیت، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دیں۔ اب یہ جو جھوٹا نبی ہے یہ مخالف مسیح کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب اسی کی پوجا کرو، اسی کو خدا جانو، اس کی چھاپ اپنے ماتھے پہ لو، اس کی چھاپ اپنے ہاتھ پہ لو، اور اپنے آپ کو بتاؤ کہ آپ اس کی ملکیت ہو، یہ آپ کے اوپر خدا ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹا بڑا آزاد غلام کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو اس سے بچا سکے، اور اگر کوئی بھی اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ کون ہوگا؟ جو اس کی اصلیت کو پہچانتا ہو، یا مقدسین ہیں جو اس کی اصلیت کو پہچانیں گے اور اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور جو کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ قید ہے، تلوار ہے۔ لیکن وہ آج کے وقت میں وہ تلوار سے کٹ کے مر جائے گا، قید میں مصیبتیں سہ کے مر جائے گا، لیکن وہ سب جو مخالف مسیح کا انکار کریں گے لیکن یسوع کا اقرار کریں گے وہ آسمان پر اس کی بادشاہت میں ہوں گے۔ آگے 17ویں آیت ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکیں۔ تو یہ جو دائنے ہاتھ کے اوپر مہر لگوائی جائے گی یا ماتھے پہ، تو اسی کی وجہ سے زندگی اس وقت چل رہی ہوئے گی۔ جو دنیا میں جو فیک سہولتیں، کیونکہ شیطان اسی طرح کرتا ہے کہ کوئی جیسے کوئی کھانے کا ٹکڑا کھڑکی میں لگا کے ہم چوہے کو پکڑ لیتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی
وہ اسی طرح تمام انسانوں کو اس چوہے کی طرح وہ چھوٹا چھوٹا سا ٹکڑا جو دیں گے، وہی ان کو اس وقت انسانوں کو لگے گا کہ یہ ہماری نیڈ یہ ہے، ہمیں تو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں تو ہماری ضرورت یہ ہے، ہمیں تو گھر کی ضرورت ہے، ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہماری ضرورتیں اسی وقت ہی پوری ہوئیں گی اگر ہم یہ چھاپ لگوا لیں گے۔ اور اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے اوپر یہ چھاپ نہیں ہوگی اس کے دائیں ہاتھ یا ماتھے پہ، وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ اور انسان بہت ساری ایسی باتیں کہتا ہے، ایسے لفظ ادا کرتا ہے کہ وہ پھنس جاتا ہے۔ جیسے انسان کہتا ہے کہ اچھا ہم اب اتنی پاورز کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اچھا ہم نے آج کا وقت تو دیکھا ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ کل جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ آج تو ہماری نیڈ اسی سے ہی پوری ہوئے گی کہ ہم مخالف مسیح کی چھاپ لگوائیں۔ تو لیکن آج اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ غالب آنا، اسے اپنے ہاتھ پہ یا اپنے ماتھے پہ نہ لینا، کھائے بغیر رہ لینا، تلوار سے قتل ہونے کے لیے اپنے آپ کو دے دینا، قید ہونے کے لیے اپنے آپ کو دے دینا، لیکن یہ مہر نہ لگوانا۔ اگر کھانا پینا نہیں مل رہا، خرید و فروخت نہیں آپ کر سکتے، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ گھر میں رہ نہیں سکتے کیونکہ آپ رینٹ نہیں دے سکتے، آپ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہونے دینا، ان سب چیزوں میں سے گزر جاؤ، لیکن کبھی بھی اپنے ہاتھ پہ ماتھے پہ یہ چھاپ نہیں لینی ہے۔ تو ابلیس کا کام ہی یہ ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تمہیں میں نے ہر طرف سے قید کر دیا، تمہیں بے بس کر دیا ہے۔ اور جب بھی ایک انسان یہ والی چیز کو یہ بے شک سچائی ہے کہ وہ بے بس کرے گا، لیکن جب انسان ان کو اپنی مجبوری کے طور پہ لے لیتا ہے تو وہ یہیں پہ پھر بس ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ جب لوگ ریس میں دوڑتے ہیں تو دوڑتے ہوئے وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، وہ تھک بھی گئے ہوتے ہیں، انہیں پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نشان تک پہنچنا، اس سے پہلے ہم نے نہیں رکنا۔ اسی طرح سے ہم اس دنیا کی ایک دوڑ میں ہیں، اور ہمارا جو فنشنگ لائن ہے وہ کون سی ہے؟ آسمان ہے، ہم نے اس کو ٹچ کرنا ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے رستے میں کوئی بھی چیز رستے میں ہمیں روک دے، ہم کہ بھی آپ اس آخری لائن تک نہ پہنچو، آپ جیت کی لائن تک نہ پہنچو، تو ہم نے ان کی وجہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، اپنی آخرت کو خداوند سے ہٹانا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ابلیس نے ایک بہت بڑی اہم چیز ان کے سامنے رکھی ہے کہ دیکھو تم تو خرید و فروخت ہی نہیں کر سکو گے، تمہارے پاس تم تو زندگی کی سہولتوں کو لے ہی نہیں سکو گے اگر تم نے یہ چھاپ نہ لگوائی۔ پھر آگے ہم 18ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو خداوند نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ اگر آپ حکمت والے ہو، اگر آپ فلش نہیں ہو، اگر آپ بے سمجھ نہیں ہو، اگر آپ بے وقوف نہیں ہو، تو بے وقوف کون ہے؟ جس نے اپنا گھر ریت پہ بنایا۔ بے وقوف کون ہے؟ وہ جو خدا کی باتوں کو کم درجہ دیتا ہے اور شیطان کی باتوں کو زیادہ درجہ دیتا ہے، جو یہ سن کے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ اس پھل کو نہ چھونا، نہ اس کو کبھی نہ چھونا، نہ چکھنا، نہ کھانا، جب بھی تم نے اس کو کھا لیا تم مر جاؤ گے۔ اب ایک طرف خدا کی بات ہے، دوسری طرف شیطان کی بات ہے، شیطان کی بات بالکل اس سے الٹ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تم تو نہیں مرو گے، تمہیں تو نہیں کچھ ہوگا۔ اور وہ سب لوگ بے وقوف ہیں، وہ سب لوگ ریت پہ اپنا گھر بناتے ہیں، جو خدا کی بات کو بے معنی سمجھتے ہیں، اور شیطان کی باتوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدر والی بات ہے، اس کو ہمیں سننا چاہیے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے، یہ عقل مندی کا موقع ہے کہ آپ سمجھ لو کہ اس حیوان کا عدد کیا ہے۔ اس حیوان کا عدد 666 ہے۔ اور پھر خداوند ہمیں یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ کبھی ان کے آگے نہ جھکنا۔ یہاں پر ہم ایک اور تصویر دیکھ رہے ہیں، اور وہ تصویر کون سی ہے؟ صدرک مسک عبدالنجوں کی۔ جب انہیں یہ کہا گیا تھا کہ
آپ اس 60 ہاتھ لمبی سونے کی مورت کے آگے سجدہ کرو، اور سب لوگ ہر شخص وہ جب کرنا اور نئے اور رباب اور چوغانا ان کی آوازیں سنتا تھا، ان سازوں کی آوازیں سنتا تھا، ہر شخص وہ اس مورت کے آگے جھک جاتا تھا، سجدہ کرتا تھا۔ لیکن صدرک، مسک، عبدالنجو، وہ اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کے درمیان میں یہ ایک بہادری کی بات ہے کہ وہ اپنے خدا کے نام کے گواہ بن کے کھڑے ہیں۔ لیکن خدا کے نام کی گواہی دینا پھر آگے اس کی قیمت بھی ہے، اور اس کی قیمت انہوں نے کیا ادا کرنی تھی کہ جو کوئی بھی اس مورت کے آگے سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ آگ کی بھٹی جو ہے اس کی آگ اور زیادہ تیز کر دو، 7 گنا زیادہ بڑھا دو، اور صدرک اور مسک اور عبدالنجو ان کو ڈالنے والے خود آگ سے جل کے مر گئے۔ لیکن خداوند نے ان کی زندگی میں کیا معجزہ کیا کہ ان کی جون سی رسیاں جن سے ان کو باندھا گیا تھا وہ جل گئیں، وہ صرف ہٹیں تاکہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں آزاد ہو جائیں، اور یہ وہاں پر کھلے پھر رہے تھے، اور نہ ان کے بال جلے، نہ ان کے سر کے اوپر پگڑیاں تھیں، ان کے اماموں سمیت ان کو ڈالا گیا تھا، یعنی پگڑیوں سمیت ان کی پگڑیاں نہیں جلیں، ان کے جسم پہ کوئی آگ نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا، ان کے کپڑے نہیں جلے، اور یہ سلامت وہاں سے نکل آئے۔ اور یہ خدا باپ کی مرضی ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ رکھنا ہے دنیا میں اور پھر اپنے نام کے گواہ بنانا ہے، یا اس نے ہمیں اسی وقت میں، اس مشکل کے وقت میں وہ ایک ذریعہ بنے گا، ایک دروازہ بنے گا کہ ہم نے خدا کے پاس پہنچنا ہے۔ اگر ہم جئیں یا مریں، دونوں حالتوں میں اس کے گواہ ہوں کہ ہم نے اگر جان دی ہے تو یسوع کی خاطر جان دی ہے، اگر ہم زندہ رہے ہیں تو اسی کی تعریف ہو کہ ہم اسی کے جلال کے لیے زندہ ہیں۔ پھر اگر ہم 14واں باب اس کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، پھر میں نے یہ اب جو 13ویں باب کا سین ہے وہاں پہ ہمیں شیطانی کام نظر آ رہے ہیں، لیکن اب 14واں باب جو ہے یہاں پر ہم خدا کے برے خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں۔ ہمیں خداوند نے جیسے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم نے صبر کرنا ہے، یہاں پر ہم اس برے کو دیکھتے ہیں جس نے صبر کیا، اور اس برے کو یعنی یسوع مسیح کو اس نے صبر کر کے اپنی جان دے دی۔ لیکن آج بھی وہ آسمان کے اوپر وہ بہت سارے اپنے القاب سے جانا جاتا ہے، اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس کی یہ خصوصیت کہ وہ زمین پہ خدا کا برا بنا تھا، اس خصوصیت کے ساتھ یوحنا اسے آسمان پہ دیکھتا ہے، آسمانی کوہ سیون پر دیکھتا ہے، کیونکہ زمین پر بھی کوہ سیون ہے جو یروشلم ہے، وہ کوہ سیون پر ہی بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ سیون کی ایک پہاڑی بھی ہے جو کوہ سیون کہلاتی ہے، اور خدا کی نگاہیں سیون پہ ہیں، خدا کی نگاہیں یروشلم پہ ہیں، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر ہم بائبل میں کوہ سیون کے متعلق آیات دیکھیں تو بہت ساری پیاری آیات کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو بچاؤں گا۔ اور لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ آسمانی کوہ سیون کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جن سے 1,44,000 لوگ ہیں جن کا ذکر ہم 7ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو برا کے ساتھ کوہ سیون کے اوپر ہیں، اور یہ غالب آئے ہیں، کیونکہ یہ کون ہیں جو برے کو فالو کرنے والے ہیں، جنہوں نے برے کی طرح خداوند کو نہیں چھوڑا اور خداوند نے ان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن ایک خاص بات ہم نے ان کے متعلق سیکھی تھی 1,44,000 لوگوں کے لیے، کہ یہ وہ خدا کے لوگ ہیں جن کے لیے مکاشفہ 12ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک عورت
جس کو عقاب کے 2 پر دیے گئے، اور یہ اسرائیل ہے، اور اسرائیلی لوگ جو خداوند کے ساتھ چلیں گے ان کی خداوند 3.5 سالوں میں بھی حفاظت کرے گا اور خداوند کی پرورش کرے گا، اور اس وقت وہ اپنا زمینی سفر پورا کر کے برے کے ساتھ کوہ سیون کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہم اس بات کو جاری رکھیں گے آگے خداوند نے جب ہمیں اگلا وقت دیا ہم اس کے بارے میں اگلی آیات میں سیکھیں گے کہ کوہ سیون کے بارے میں اور ان 1,44,000 لوگوں کے بارے میں۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بائبل مقدس میں لکھوایا تاکہ ہم سیدھے رستے پہ چلتے جائیں، ہم دائیں بائیں نہ ہٹیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کون سی چیز کو کے ساتھ فرینڈشپ کرنی ہے، کس بات کو اپنانا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم تمام ابلیسی چیزوں کو، تمام دشمن کی مرضیوں کو ہمیشہ چھوڑتے رہیں، ان کو ہمیشہ اپنی زندگی سے ہٹا کے رکھیں، اور ایک تنگ رستے میں جو خدا کا رستہ ہے بس اسی پہ چلتے جائیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویہ، ہالےلویہ، ہالےلویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو۔ آئی خداوند تو نے ہمیں مکاشفہ 13ویں باب میں آئی خداوند بتایا کہ زمین کے اوپر مخالف مسیح کا دور آنے والا ہے، اور آئی خداوند تو نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا دور نہیں ہے، بلکہ آئی خداوند گزر جائے گا، اور آئی خداوند تیرے لوگ تیرے ساتھ ہوں گے آسمانی کوہ سیون پر۔ آئی خداوند وہ جو غالب آ چکے ہیں، آئی خداوند جن کو آئی خداوند تو نے سنبھالا اور ان کی پرورش کی، اور آئی خداوند دشمن ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکا۔ ان 1,44,000 لوگوں کی زندگیوں میں جو تو نے بہت بڑا معجزہ کیا، ان کو آئی خداوند ان پہ اپنی مہر لگائی، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ اور آئی خداوند وہ سب جو تیرے سے پیار کرتے ہیں، تو نے ان پہ مہر لگائی ہے، اور آئی خداوند یسوع جی ہمارا جینا اس دنیا میں مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ آئی خداوند ہم عمر بھر تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تجھے پیار کرتے رہیں۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو کہ آئی خداوند ہماری ابدیت تیرے ساتھ ہے، اور جہاں پہ نہ غم ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ ہو نالا ہوگا، اور آئی خداوند پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئیں۔ تیرا شکر ہو، تو ہمارا دلہا ہے، ہم تیری دلہن ہے۔ تیرا شکر ہو۔ اور اے خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے تو ہم دنیا میں اے خداوند آئندہ آنے والی باتیں بتائیں، اور اے خداوند یسوع تو نے ہمیں سیدھے اور تنگ رستے پہ چلتے رہنے کا فضل دیا، اور اے خداوند ہم تیری قوت اور طاقت کے لیے، تیری پاک آگاہیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔